आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अलीमा खान की अडयाला जेल में मुलाकात और इस मुलाकात के हवाले से एक कंपैरिजन। अडयाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद थे, क़यादत क्यों मौजूद नहीं थी, और मर्दान जलसे के बाद अगर मर्दान के जलसे में अपने अपने हलकों से लोगों को लाया जा सकता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए बहनों के साथ अडयाला के बाहर क्यों धरना नहीं देती। और जो उस्मा खान ने गुफ्तगू की है कि तीनों असम्बलीज़ जहाँ जहाँ भी तहरीक इंसाफ मौजूद है उन्हें असम्बली का सेशन अडयाला के बाहर बुलाना चाहिए। इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इसके साथ साथ इमरान खान के जो केसेस हैं उन्हें मुलतवी कर दिया गया है और अलीमा खान ने क्या कहा, और फिर अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो क्या हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो नाराज़ होकर बैठे हुए हैं और उन्हें मनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद कोशिश भी कर रही है और एक पैगाम भी भेजा गया। लेकिन प्रोग्राम दोस्तों शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं। इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं पाकिस्तान में उन्हें ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों के ताउन से ये आवाज़ पिछले 4-5 बरसों से इस प्लेटफॉर्म से आ रही है, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आवाज़ में अपनी आवाज़ को शामिल करें। हैविंग सेड दैट, राय साहब, खान साहब की मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। ये मुलाकात नहीं होनी थी। हम पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे तफसील के साथ ये बयान कर चुके हैं कि मुलाकात क्यों नहीं होगी। अच्छा, अलीमा खान ने जो बातें की हैं मैं उस तरफ भी आऊँगा, लेकिन राय साहब आपने देखा होगा कि एक कंपैरिजन ये था कि मर्दान का जलसा, हर MNA MP ने भरपूर कोशिश की, वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो ये मुसलसल पैगाम दे रहे थे कि देखो एक बड़ा जलसा है, खान के लिए जलसा, और आवाम निकल रही है, आवाम में खान की आज भी मकबूलियत है। मेरा ख्याल है कि ये किसी को साबित करने की ज़रूरत अब नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत पिछले 3 बरसों से और जब से खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया, लोग इससे पहले भी राय साहब लीडरलेस निकले। उस वक्त कोई MNA, कोई MPA उसने कोई अपना किरदार अदा नहीं किया। खान साहब की इधर से हुकूमत गई और बल्कि MNAs MPAs हैरान थे कि हम इमरान खान को जो रजीम चेंज हुई है उसके बाद ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हमारी हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी और उसके जो पिछला इनका सेशन था हुकूमत का, इसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद जो है बाहर निकलेगी। अब अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की है इसकी 3-4 चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ कि लाएमल देना आसान काम नहीं है। राय साहब, लाएमल, हम जो बार बार बात करें कि लाएमल दिया जाए, इसमें मुश्किलात हैं अलीमा खान के बकौल। मर्दान जलसा शानदार था, इमरान खान के नाम पर लोग निकल आते हैं। मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं हुई, मुझे रोका गया और कहा गया कि आप आगे नहीं जा सकती। मैंने कहा कि आप मुझे रोक नहीं सकते। ओपनली तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफ नहीं। तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है और तमाम इश्यूज़ पर पब्लिक में बात होती है, इसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ टाउट सहाफ़ी आपको पता ही है कि हमेशा पहुँच जाते हैं और उन्होंने अलीमा खान को एक तरह से गुस्सा दिलाने की कोशिश की और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की। तमाम लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। ऐसे सवालात पीपल्स पार्टी और नून लीग से क्यों नहीं किए जाते? ये दोनों जमातें नहीं बल्कि 2 कारोबारी ग्रुप्स हैं। सलमान कमराजा के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप सब हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप इमरान खान के वोट लेकर फॉर्म 45 पर असम्बलियों में आए। मैंने खुद लतीफ़ खोसा को वोट दिया। ये हमारा जमहूरी हक है कि हम आपसे सवाल करें और हम सवाल करते रहेंगे कि अय्याज सादिक और हुकूमत जब जलसा मनसूख करने पर मिन्नतें कर रहे थे तो तब कितना मुश्किल था कि आप उनसे अपने दबाव पर इमरान खान का इलाज मांग लेते। हुकूमत जब जलसा मनसूख करने की मिन्नतें कर रही है तब तहरीक इंसाफ अगर हमारी मदद करती और दबाव बढ़ा देती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हम यहाँ दिन रात दबाव बढ़ाने के लिए आते हैं। इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। इमरान खान की तहरीक 30 साल से कायम है। तहरीक इंसाफ को अब भी इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक ही चलाना होगा। इमरान खान ने 20 दिसंबर को कहा कि मज़ाहमत इबादत है, इबादत कर रहा हूँ। तो जब इमरान खान मज़ाहमत कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ को मज़ाहमत करनी होगी। मरूसियत की बात नहीं, ऐसा नहीं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए अहल नहीं हूँ। हम सिर्फ भाई के लिए आते हैं। हम चाहते हैं कि इमरान खान
سے کمیٹڈ لوگ ہم سے زیادہ ہونے چاہیے. عمران خان سے سیاست کے لیے مخلص نہ ہونا, نظریے کے لیے مخلص ہوں, عمران خان کے نظریے کو سمجھیں, خوف کے وہ توڑ دیں. سب چیزیں تو بہت کلیئر ہو گئی ہیں کہ مزاحمت عمران خان نے کہا. آج میں خرم ذیشان کی گفتگو بھی سن رہا تھا اور وہ بھی اڈیالہ کے باہر موجود تھے, اور پھر اس میں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ عمران خان کی رہائی صرف مزاحمت کے ذریعے ہو سکتی ہے. لائعمل عمران خان کا موجود ہے اور وہ ہے کہ ہم نے دباؤ بڑھانا ہے, ہمیں کسی بھی کال کا انتظار نہیں کرنا پڑا. رائے صاحب اب تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی ملاقات اگلے کچھ ہفتوں میں, سالوں میں, مہینوں میں کبھی ہو گئی اور عمران خان نے کہہ دیا کہ احتجاج کرو, تو یہ پھر کیا اس میں ریزننگ پیش کریں گے احتجاج نہ کرنے کی؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق اور جو آپ نے علیمہ خان صاحبہ کے سوالات کے کچھ ریفرنسز دیے تو اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو علیمہ خان صاحبہ کے متعلق جو پوائنٹس آپ نے ریز کیے اور علیمہ خان صاحبہ کے سوالات جو انہوں نے تحریک انصاف سے پوچھے وہ آپ نے ویورز کے سامنے بھی رکھے. ایک تو گزشتہ روز کا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم نے ایک جملہ بولا تھا کہ تلخ حقیقت یہ ہے اور گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پوری تحریک انصاف نے بشمول سہیل آفریدی نے, ان سب نے مل کر, یعنی کمپرومائز جو کہ پہلے سے کمپرومائز تھے جن میں بیرسٹر گور وغیرہ شامل ہیں اور اب سہیل آفریدی بھی جن میں شامل ہیں, انہوں نے عمران خان صاحب اور ان کے اہل خانہ کو تنہا چھوڑ دیا. اب اس پہ ہم نے دیکھا سینکڑوں کے حساب سے کامنٹس آئے اور 99% لوگوں نے ہماری بات سے اتفاق کیا, لیکن 1% لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا. لیکن آج علیمہ خان نے جو ٹاک کی ہے اور جس طریقے سے تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مزاحمتی تحریک نہ چلانے کے اوپر مذمت کی ہے یا ان کو یہ کہا ہے کہ آپ مزاحمتی تحریک چلائیں, تو اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ جو 1% لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا وہ جملہ درست نہیں ہے, وہ ہمارا جملہ بھی درست تھا اور وہ 1% لوگ بھی غلط تھے. علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا ہے اور کیوں کہا ہے, اس کے بیچ میں جو خبر چھپی ہوئی ہے نوز فار نیوز, اس کو جانچنے کی, پرکھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس وقت آپ کے پاس ایکچولی 2 موقع تھے, ایک جب شروع میں عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق پتہ چلا اور اس وقت یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لایا گیا, پیمز ہاسپٹل, اور جو صحافی ہیں اسد اللہ خان, انہوں نے جب یہ سٹوری بریک کی تو اس کے بعد ایک پریشر بلڈ ہوا اور عوام سڑکوں پر آ گئے. کے پی کے اندر بھی دھرنے شروع ہوئے, پنجاب میں بھی لوگ سڑکوں پہ آئے. تو وہ ایک موقع تھا کہ جب عوام بہت زیادہ غم و غصے میں تھے, لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کی طبیعت کتنی زیادہ خراب ہے, صرف آنکھ کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ بھی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی آئی تھی اور مصدقہ خبر جو کہ ماہر ڈاکٹرز نے دی تھی کہ آنکھ کا جو مرض عمران خان صاحب کو لاحق ہوا ہے یا لاحق کروایا گیا ہے اس کی وجہ بلڈ کلاٹس ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے, یعنی ایک تو عام بندے کو بھی اس اصطلاح کا پتہ ہے, اس میڈیکل اصطلاح کا, کہ بلڈ کلاٹ سے خدا نہ خواستہ کسی کی موت بھی ہو سکتی ہے. تو وہ ایک پریشر کا موقع تھا, اس کو ضائع کیا گیا اور عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ بھی حاصل نہیں کر سکے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اس وقت. دوسرا موقع اس وقت تھا جب یہ ریجنل ہیپننگ میں امریکہ اور ایران کا ڈائلاگ ہونا تھا. بہت زبردست کام کیا پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے کہ اس دن لیاقت باغ کا جلسہ ملتوی کر دیا, منسوخ نہیں کیا. ملتوی منسوخ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ختم, اب یہ دوبارہ ہوگا نہیں. ملتوی کا مطلب ہوتا ہے کہ التوا میں ڈال دیا کہ اب کسی اور مناسب موقع پر یہ کیا جائے گا. تو اس وقت بھی بڑا پریشر تھا. تو اس وقت اگر حکومت, ظاہر ہے اس وقت حکومت یہ فارم 47 والوں کی تھی اور ابھی بھی ہے, تو اس وقت یہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے اور کم سے کم عمران خان صاحب کی علاج معالجے کے لیے کچھ یقین دہانیاں حاصل کر لیتے, کچھ ٹھوس یقین دہانیاں, کچھ تحریری یقین دہانیاں, یا یہ کہتے کہ چلیں آپ بھی گڈ ول جسچر کے طور پر عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں بھیج دیں. پھر علیمہ خان صاحبہ کا ایک اور نقطہ بڑھایا میں, اور اس پہ ہم ویور سے کامنٹ کرنے کی درخواست بھی کریں گے کہ وہ اپنی آراء کا اظہار کریں کامنٹ کر کے. جب وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی سیاست اپنی جگہ, ہم کوئی موروثی سیاست کے قائل نہیں ہیں, آپ نے پارٹی کے اندر کوئی عہدہ نہیں لینا, لیکن عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ کوئی کردار ادا کریں. پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ
کہ عمران خان صاحب نے کبھی مزاحمت سے منع نہیں کیا. ان کی جو ملاقات ہوئی اس میں عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ مزاحمت کریں. ان کی باقی جو بہنیں ہیں ان کے بھی آپ بیانات سن لیں, ان سب سے یہ تاثر ملتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ سڑکوں پر احتجاج کریں پی ٹی آئی کے دیگر اسیران کے لیے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. اب علیمہ خان صاحب کی بات میں وزن کیوں ہے اور سہیل آفریدی کی بات میں وزن کیوں نہیں ہے, یا محمود خان چکزئی کی بات میں وزن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سہیل آفریدی کی تو عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی, ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی. علیمہ خان صاحبہ کی جتنی بھی ملاقاتیں اس سے پہلے ہوئی ہیں ان سب میں علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن ہیں, کوئی ان کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتی. تو انہوں نے عمران خان صاحب کے ڈائریکٹ پیغامات جو کہ ایز اٹ از دیے گئے وہ باہر لے کے آئیں. علیمہ خان صاحب کی بات میں اس لیے بھی وزن ہے کہ عمران خان صاحب کے جو پیغامات وہ باہر لے کے آئیں اسی وجہ سے تو علیمہ خان صاحبہ کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگی, ورنہ کیوں پابندی لگتی؟ اسی وجہ سے لگی. اب سہیل آفریدی کو تو شاید ایک کنسنسس کے تحت ملنے نہیں دیا جا رہا. سہیل آفریدی کی جانب سے بھی شاید میں کہہ رہا ہوں شاید ایک تجزیے کے طور پر وہ بھی یہی چاہتے ہوں کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو اور میں یہ کہہ سکوں کہ مجھے عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی واضح حکم نہیں ملا کہ میں کوئی سڑکوں پہ آ کے لانگ مارچ کروں یا دھرنا دوں یا ڈی چوک میں آ کے بیٹھ جاؤں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو پچھلے 4-5 پروگرام میں ہم نے پی ٹی آئی کی کمپرومائزڈ قیادت کے اوپر تنقید کی, اور تنقید اس لیے کی کہ صحافی کا کام ہوتا ہے کہ حقائق سامنے لائے, بجائے اس کے کہ وہ ایک پاپولر بیانیے کے ساتھ چلیں آپ نہ کرتے. راج صاحب میری بات سنیں, ہمیں ریزننگ دینے کی آپ نہ کرتے, میں نہ کرتا, کوئی نہ. آج علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ یہ سن لیں جنہوں نے نہیں سنا اور جو سمجھتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا جی کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا تھے, پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو وہ کس ایجنڈے پہ تھے. یہ ایک اور جملہ سن لیں, یہ کیا علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی عمران خان بہت عزت کرتے ہیں. جب اپوزیشن لیڈر کو نہیں بنایا جا رہا تھا جب انہیں, تو عمران خان نے کہا کہ میری پارٹی کو کہو کہ بھرپور سپورٹ کریں. عمران خان نے کہا کہ میری پارٹی جو شیلی اور نوجوانوں پر مشتمل ہے, محمود چکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس کی شکل میں سمجھدار سیاستدان ان کے ساتھ ہونے چاہیے. سلمان راجہ سیکرٹری جنرل ہیں. عمران خان کی پارٹی کے لیے جو بھی ہدایت وہ ہمارے ذریعے یا وکلا کے ذریعے سلمان تک پہنچائی جاتی ہیں. پارٹی کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بلڈ کلوٹ کیوں آیا, ہم بھائی کے لیے تڑپ رہے ہیں. ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے, ان کا علاج کروایا جائے. حکومت کے حوالے سے کس چیز کی یکجہتی؟ ملک کے حالات خراب, 90% قوم کا لیڈر اس وقت جیل میں ہے. بیشتر سلمان صفدر کو بتا کر بھیجا تھا کہ ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ عمران خان کی آنکھ پر جو ڈیمیج ہے, جس طرح سے وہ ڈیمیج ہوئی, تو ہم اس لیے پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پریشر بنائیں. پی ٹی آئی عمران خان کی جماعت ہے, تو پریشر بنانے کے لیے ہم پی ٹی آئی کو کہیں گے, نون لیگ کے پاس تو نہیں جائیں گے. شاہد خٹک صاحب نے یہ کہا جی کہ میں اکیلا کیا کرتا, پھنے خان اکیلا تو نہیں بن سکتا. پنڈی جلسہ منسوخ کرنے کی مخالفت کی, لیکن پارٹی میں میجورٹی نے کہا کہ نہیں اسے منسوخ کر دیا جائے, اور میں اکیلا تھا جس نے کہا کہ منسوخ نہیں کرنا چاہیے. سینٹر خرم ذیشان, جو بندہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس لائے عمل نہیں, وہ عمران خان صاحب کے پرانے بیانات اٹھا کر دیکھ لے. تو رائے صاحب یہ باتیں عمران خان کی بہنیں کر رہی ہیں, کوئی باہر سے نون لیگ کا ان کا دشمن یا مخالف نہیں کر رہا کہ ہم نے نون لیگ کے پاس تو نہیں جانا. پی ٹی آئی کو کہیں گے نا کہ اپنے لیڈر کے لیے. رائے صاحب لگتا ہی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ڈیفرنٹ قسم کی سیاست کرنا چاہتی ہے, اور خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ مزاحمت کی سیاست ہے, اور جان بوجھ کر اسے کنٹروورشل مس انفارمیشن, جو انفارمیشن کے لنکس ہیں توڑے جا رہے ہیں کہ نہ خان کی اندر سے کال آئے گی نہ پتا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا ایک اور بھی اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اب تو خیر آپ اس کی اس طرح بھی کیلکولیشن اس پورے منظرنامے کی کر سکتے ہیں کہ باہر کی انفارمیشن بھی اندر نہیں جا رہی, کہ اندر جو وہ عمران خان کو بتایا نہیں جا رہا ہو, جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہو کہ بس مذاکرات اپنے عروج پر ہیں اور کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے. اب ایک خبر اور بھی آ رہی ہے کہ بشرا بی بی کو شاید اڈیالہ جیل سے بنگالہ منتقل کر کے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے, اور اس طرح کی باتیں بھی رائے صاحب کی جا رہی ہیں ان کے لیے, اور راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ریلیف ان کے لیے مل سکے. اور اس لیے بہنوں کو جو ہے وہ کہا گیا کہ ذرا حوصلہ کریں, ہمت کریں اور خاموشی اختیار کی جائے. دیکھیں عمران خان صاحب کی مزاحمت کے متعلق ایک واقعہ مختصراً ہم بتا دیں اپنے ویورز کو کہ جس وقت عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی لاہور سے,
اس سے صرف 40 گھنٹے پہلے عمران خان صاحب کو ایک پیغام بھیجا گیا تھا، اور اس پیغام میں عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو، یعنی آپ کے اوپر جو مقدمات ہیں یہ مقدمات ختم ہو جائیں گے، ہم آپ کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں، آپ کی پارٹی کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی، آپ کے اہل خانہ کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور کسی مناسب موقع پہ واپس آ جائیں گے۔ اور کوٹ ان کوٹ جو ہمارے ذرائع نے تصدیق کی تھی کہ ان کو میاں نواز شریف کی مثال دی گئی تھی، اس سے پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ کی مثال دی گئی تھی کہ وہ بھی ایک وقت میں واپس آ گئے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کی مزاحمتی سیاست کی آپ نے بات کی کہ ان کی چوائس کیا تھی، تو عمران خان صاحب نے اس وقت، ان کو پتا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان کو پتا تھا کہ ان کے اوپر گھٹیا ترین کیسز بنائے جائیں گے، ان کو پتا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو قید کر کے انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب نے باہر جانے سے انکار کر دیا تھا، اور عمران خان صاحب اس وقت باہر چلے جاتے تو اس جعلی فارم 47 والی حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہوتا۔ تو عمران خان صاحب نے مزاحمتی سیاست کو چنا۔ تو جب عمران خان صاحب نے مزاحمتی سیاست کو چنا، 980 دن سے وہ جیل کے اندر قید ہیں، تو پھر سہیل آفریدی اور محمود خان اچکزئی کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ ہم نے مزاحمتی سیاست نہیں کرنی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، مزاحمتی سیاست کی بنیاد اس دن عوام نے رکھ دی تھی 8 فروری 2024 کو۔ گراؤنڈ کے اوپر ہم نے یہ جب الیکشن کور کیا ہے تو گراؤنڈ کے اوپر ہم نے دیکھا، اس سے پہلے جو کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، کچھ جلسے ہوتے ہیں، تو پی ٹی آئی کا صرف جھنڈا اٹھانے پر، گھر پر لگانا تو دور کی بات، صرف جھنڈا اٹھانے پر دہشت گردی کے مقدمات بن جاتے تھے پورے خاندان کے اوپر، اور پورا خاندان جو ہے وہ پیشیاں بھگتتا تھا۔ تو اس صورت میں بھی مزاحمتی سیاست، عوام نے جا کے ووٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کو منتخب کر دیا 2/3 کی اکثریت سے۔ اس مزاحمتی سیاست کا پھر یہ نتیجہ تھا کہ آدھی رات کو ان کو نتائج تبدیل کرنے پڑے، اور پھر پوری دنیا میں اس دھاندلی کی گونج سامنے آئی۔ تو عمران خان صاحب نے 2 لانگ مارچ کیے ہیں، رجیم چینج آپریشن کے بعد عمران خان صاحب نے 2 لانگ مارچ کیے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ مزاحمتی سیاست نہیں کرنا چاہتے، پھر وہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی الفاظ بولے ہیں کہ سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ میں محمود خان اچکزئی سے حکم لوں گا، اور محمود خان اچکزئی کو کہیں تو وہ کسی اور طرف ظاہر چلے جاتے ہیں کہ مذاکرات کریں گے۔ نہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہ مزاحمت۔ سہیل آفریدی اور محمود خان اچکزئی سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ کس جگہ پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی کون سی آواز میں مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور پاکستان کے اندر کوئی ایک صحافی بھی ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس یہ خبر نہ ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافیوں کے پاس یہ خبر نہ ہو، یا کسی اور کے پاس یہ خبر نہ ہو۔ کس کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ مذاکرات کے نام پر یہ حکومت تو ٹائم گین کر رہی ہے، ہمیشہ سے کرتی ہے کہ یہ مذاکرات، لیکن اصل میں ٹائم گین کون کر رہا ہے؟ سہیل آفریدی صاحب جو بیرسٹر گور ہیں، اور چونکہ اب یہ سلمان اکرم راجہ، تو سہیل آفریدی ایکچولی لگتا ہے کہ پوری طرح ٹلٹ کر کے ان کے کیمپ میں آ گیا، اور یہ ٹائم گین کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مذاکرات کی بات یا مذاکرات کا پیغام عمران خان صاحب کو پہنچا کے یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ اس وقت قائم رہے، یعنی سٹیٹس کو پی ٹی آئی کو کوئی مزاحمتی تحریک نہ چلانی پڑے۔ تو اسی وجہ سے اب سہیل آفریدی، جن کی شعلہ بیانی کا ہدف نون لیگ جعلی فارم 47 والی حکومت ہوتی تھی، اب ان کی شعلہ بیانی کا ہدف وہ صحافی ہیں جو آئین کی بات کرتے ہیں، جو قانون کی بات کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پہلے بھی لانگ مارچ ہوئے ہیں، آپ کو ایک پرامن احتجاج کرنا چاہیے جو آپ کا آئینی حق ہے۔ لیکن چونکہ سہیل آفریدی بھی اب علیمہ خان صاحبہ کے مخالف کیمپ میں کھڑے ہیں، اسی وجہ سے یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اس کو ہم دہرا دیتے ہیں کہ پوری پی ٹی آئی نے وزارت اعلیٰ کے عہدہ لے کے، پی ٹی آئی کی قیادت نے اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لے کے اچکزئی صاحب نے اور راجہ صاحب نے، ناصر عباس صاحب نے عمران خان صاحب اور ان کے اہل خانہ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ علیمہ خان صاحبہ ایک مرتبہ نہیں 6-7 مرتبہ کہہ چکی ہیں کہ کچھ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کرو۔ آپ کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ جس دن ان کی ملاقات کا دن ہوتا ہے علیمہ خان صاحبہ کا، اس دن ہی کوئی 2-4 ہزار 5 ہزار کارکن اکٹھے کر کے ان کو سپورٹ کر دیں کہ سمبولک ان کا ایک اور بڑا شو ہو جائے۔ آپ تو وہاں بھی نہیں جاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو اپنی وزارت اعلیٰ جو ہے یہ بہت عزیز ہے۔ آپ
اسی طرح کے ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں جس طرح کے مریم نواز صاحبہ بناتی ہیں، وہ ہیلی کاپٹر میں عمران خان صاحب کے سٹائل کو کاپی کر کے. آپ کا فوکس وہاں پہ ہے، فوکس آپ کا عمران خان صاحب کی رہائی پہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کا فوکس اب اپنی وزارت اعلیٰ پر رہ گیا ہے. اور علی امین گنڈا پور کو تو غیر مقبول ہونے میں کافی ٹائم لگا تھا. آپ تو جتنی 23 سے اوپر گئے اس سے 10 گنا 23 سے آپ کی مقبولیت نیچے آ گئی ہے. رائے صاحب، آپ یقین کریں کہ خان صاحب کی رہائی جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو کوشش کرنی، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری مراد عمران خان کی جماعت نہیں ہے، ہماری مراد یہ ان قابضین سے ہے. یہ 300 کے قریب قابضین ہیں رائے صاحب، 300. اچھا، میں اس دن کیلکولیشن کر رہا تھا کہ 300 بندہ اگر اپنے اپنے حلقے سے رائے صاحب 100 بندہ بھی اکٹھا کر کے لائے تو کتنا بندہ بن جاتا ہے. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک بہت بڑا قافلہ لے کر آنے، صرف آپ نے اڈیالہ کے بارے بیٹھنا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو 30,000 لوگ بنتے ہیں، 30,000. بالکل. سہیل افریدی کی بیرسٹر گوہر سے ملاقات ہوئی ہے. سہیل افریدی سے میری ملاقات ہوئی. بیرسٹر گوہر کی کہتے ہیں جی کہ تفصیل نہیں بتا سکتا، عمران خان کی ہدایت میں محمود چکزئی جو فیصلہ کریں گے ان کو فالو کرنا ہے. محمود خانہ چکزئی کی اگر کوئی ناراضگی ہے تو ہم دور کریں گے. سوشل میڈیا پر کس کا کنٹرول نہیں، پی ٹی آئی کا موقع لیڈرشپ پیش کرتی ہے. کوڈلک پر جیل نہیں گیا لیکن اسیران سے ملاقات ہوئی. نورین نیازی سے بھی ملاقات ہوئی. بشرا بی بی سے بھی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں. ایران امریکہ مذاکرات کی بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. پھر ایک اور جو بات انہوں نے کی ہے جی کہ رائے صاحب آج خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلائے جا رہا ہے جی عمران خان کرکٹ گراؤنڈ کے اندر، اور جس کی صدا اسپیکر سلیم سوادی صاحب کر رہے ہیں. اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے. تحریک انصاف کے اندر سے گروپ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتا ہے. اس گروپ کا خیال ہے کہ کل کے اس اجلاس میں کچھ ورکرز کو ٹماٹر اور انڈے دے کر بھیجا جائے. یہ پلان مردان کے جلسے میں بھی ترتیب دیا گیا اور سٹیج کی اونچائی کی وجہ سے ناکام ہو گیا. اچھا، اب یہ باتیں ہو رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ لوگ کون سے یہ کس راستے پر چل پڑے. لیکن رائے صاحب انہوں نے کچھ دن پہلے نا اس خان صاحب کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ پرسوں کی بات ہے، کے پی اسمبلی میں قرارداد منظور کی کہ عمران خان سب سے بڑا لیڈر، عمران خان نے یہ وہ پوری لسٹ ہے. میرا خیال ہے بچے بچے کو یاد ہے، گلی گلی نگر نگر ہر شخص جانتا ہے کہ عمران خان کی خدمات کیا ہیں. تو اسمبلیوں میں قراردادیں، اور وہ بھی اپنی اسمبلی میں قرارداد پاس کرنے سے تو خان صاحب رہا نہیں ہوں گے. اب یہ اسمبلی لے کر جا رہے ہیں عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم. یہ اس سے بھی کچھ ہوگا علامتی چیزیں جو کرنے سے، یا پھر یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی شو کر کے سیاسی طور پر زندہ اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ علامتی طور پر چیزیں اس وقت ہوتی جب عمران خان صاحب کو قید ہوئے کوئی 15-20 دن 25 دن ہوتے، اس وقت ہوتی کہ علامتی طور پر آپ ایک ماحول بنانا شروع کرتے ہیں، خود کو آرگنائز کرتے ہیں، کوئی کنونشن کرتے ہیں، علامتی طور پر شمع جلاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، گراؤنڈ کے اندر کوئی سیریمنی کر لیتے ہیں. لیکن اب تو 980 دن ہو گئے ہیں، 3 سال، ابھی تک آپ اگر علامتی احتجاج کر رہے ہیں، یا اگر آپ علامتی احتجاج پارلیمنٹ کے باہر بھی کریں کہ جی پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ گئے ان کے ایم این ایز کو چند گھنٹے کے لیے، یا پہلے جو ایک ڈرامہ کیا گیا تھا کہ جی پارلیمنٹ کے اندر ہمیں لاک کر دیا اور وہاں پہ کھانے بھی پہنچ رہے تھے، تو اس علامتی احتجاج سے تو عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب کی رہائی تو اسی صورت ہو سکتی ہے کہ نومبر 2024 جیسا احتجاج کریں، آپ اس کو پرامن رکھیں، مکمل طور پر پرامن رکھیں، پوری تیاری کے ساتھ کریں. وہ تیاری جو اب تک ہو جانی چاہیے تھی، لیکن وہ تیاری بھی نہیں ہوئی. اچھا چلے، مذاکرات کے متعلق تو کہا جاتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو خفیہ رکھا گیا ہو، اور اتنا خفیہ رکھا گیا ہو کہ پاکستان کے اندر کسی صحافی کو کوئی خبر نہیں ملی. اگر آپ کی کوئی تیاری ہوتی تحریک کی، اس کو تو خفیہ نہیں رکھا جا سکتا تھا نا. اگر آپ کی کوئی تیاری ہوتی لانگ مارچ کی، دھرنے کی، تو اس کو تو آپ خفیہ نہیں رکھ سکتے تھے. تو وہ تیاری کہاں پہ ہے؟ آپ ہمیں بتائیں، اپنے پی ٹی آئی کے جو ہمارے لوگ سن رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، عوام ہیں، جو عام لوگ ہیں، کہ آپ کی کیا تیاری ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ کیا لایا عمل؟ آپ نے جب آپ پہ زیادہ پریشر آیا تھا، اور آپ نے ایک کنٹینر کی فوٹیج بنا کے آپ نے وہ ریلیز کروا دی تھی، تو وہ کنٹینر کدھر ہے؟ اس کی کوئی دیکھ بھال ہو رہی ہے؟ اس کو آپ نے کوئی ہار شار پہنائے ہوئے ہیں؟ اس کو بڑے پیار محبت سے رکھا ہوا ہے کہ کہیں کوئی گرم ہوا نہ لگ جائے، اس کو کہیں کوئی لو وغیرہ نہ لگ جائے؟ وہ کدھر آپ کا کنٹینر؟
آپ نے گراؤنڈ کے اوپر کیا اقدامات کیے ہیں؟ سہیل آفریدی صاحب نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں گراؤنڈ کے اوپر؟ وہ بتائیں کہ کیا اقدامات کیے ہیں۔ شہباز شریف کو خط لکھنا تو کوئی اقدام نہیں ہے، جو خطوط انہوں نے جج صاحبان کو لکھے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، وہ تو کوئی اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کو خطوط لکھنے کے لیے تو نہیں لایا گیا تھا، خطوط لکھنے کے لیے تو علی امین گنڈا پور بھی بہت تھے، خطوط لکھنے کے لیے تو بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ، سلمان صفدر، یہ سب بہت تھے، خطوط لکھنے کے لیے تو لطیف کھوسہ، ان جیسے لوگ بہت تھے۔ آپ کو خطوط لکھنے کے لیے عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ تو ذرا کسی دن علیمہ خان صاحبہ کی ٹاک سن کے صحافیوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کو اب صحافی اچھے نہیں لگتے، جس وقت علی امین گنڈا پور پر تنقید ہوتی تھی آپ کو یہ صحافی بہت اچھے لگتے تھے۔ آپ صحافیوں کو چھوڑ دیں، ان کو مت سنیں۔ یہ بھی کمال ہے، راج صاحب بھی ویسے کمال ہی ہے، لیکن علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سنیں جس کی جی جو پسند نہیں آتا اسے یا تو ٹاؤٹ کہہ دیا جاتا ہے، یا دیکھیں ان لوگوں نے پہچاننے میں لوگوں کو غلطی کی، وہ تو جو اسٹیبلشمنٹ پہ مسلسل تنقید کرتے ہیں، جو پاکستان کی حکومت پر مسلسل تنقید کرتے ہیں، ان کا کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت کی سچویشن ہے راج صاحب، اس میں صرف ایک ہی راستہ ہے عمران خان کی رہائی کا، کہ وہ مزاحمت کے ذریعے ہوگا۔ اگر ان پہ رہیں گے تو یہ میرا نہیں خیال کہ کسی طرح یہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ راج صاحب ایک اور فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں آئے، کوئکلی ان کے بارے میں بھی، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ گلف ممالک کو سمجھنا ہوگا کہ امریکہ کے ایئر بیسز ان کے لیے دفاعی معاہدے کی بجائے نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ عمران خان کو رہا کر کے سیاسی کردار ادا کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے فضل الرحمان صاحب نے بات کی۔ آئی ڈونٹ نو اف اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے کہ فضل الرحمان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے ایک اجلاس بلایا، اور ان کا بھی رخ جو تھا وہ توپوں کا رخ انہوں نے کے پی کے کی طرف کیا، کیونکہ سندھ کی حکومت کے خلاف وہ تنقید نہیں کر سکتے، پنجاب حکومت کے خلاف وہ تنقید بالکل بھی نہیں کر سکتے، اور بلوچستان میں حکومت کیوں تنقید نہیں کر سکتے لیکن حکومت وہ کریں گے، اور ایک ہی پھر حکومت رہ جاتی ہے کے پی کے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ پہلے ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ بیماری وہاں سے آئی، 15 سال سے لوگ رول رہے ہیں، ان کو کیا جینے کا حق نہیں ہے؟ یہ نواز شریف صاحب کی تقریر تھی۔ دیکھیں میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں مکمل طور پر غیر متعلقہ شخصیت ہیں، ایرریلیونٹ ہیں، اور ان کی جو اس وقت ایک سیاسی ساکھ ہے یا اخلاقی ساکھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون جو کہ جیل میں ہیں، جن کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، جن کے خلاف پوری ریاست، پورے ادارے جو ہیں ان کو ہرانے میں مگن تھے یا ان کے ہرانے کے لیے پورے اپنے وسائل بروئے کار لا رہے تھے، وہ ان سے اپنی نشست ہار گئے، اور اس کے بعد سے وہ، میں سیاسی طور پر بات کر رہا ہوں کہ سیاسی طور پر وہ اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اگین یہ میں سیاسی طور پر بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے یہ اب یہ مقام آ گیا، تو ان کا کمپیریزن کرنا بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ کے پی کی حکومت کا کوئی کمپیریزن کریں۔ اگر کوئی کمپیریزن آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں بڑے کام کیے ہیں تو ان کا کمپیریزن آپ کریں پھر پہلے سندھ کے ساتھ، کہ سندھ کے ساتھ ان کا کیا کمپیریزن بنتا ہے۔ اور سب سے پہلا کمپیریزن کسی بھی حکومت کی کارکردگی جانچنے سے پہلا کمپیریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ کیا پنجاب حکومت آئینی اور قانونی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ کیا پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت جو بنی ہے یہ کوئی ووٹ لے کے بنی ہے؟ نہیں، یہ تو جعلی فارم 47 کے ذریعے بنی ہوئی حکومت ہے، وفاق میں بھی اور پنجاب میں۔ تو جب آپ کی حکومت کی بنیاد ہی جعل سازی کے اوپر ہے تو پھر تو کوئی کمپیریزن کیا نہیں جا سکتا۔ کیا کے پی کے اندر حکومت جائز ہے، قانونی ہے، آئینی ہے؟ بالکل آئینی ہے اور قانونی ہے۔ پھر کمپیریزن اس لیے نہیں کیا جا سکتا، یہ جو یعنی ترقیاتی کاموں کا ایک جائزہ موازنہ ہم بعد میں رکھیں گے کہ کے پی کے جو ڈائنامکس ہیں جس کے اندر سابق فاٹا شامل ہو گیا، یہ بڑے ڈیفیکلٹ ڈائنامکس ہیں۔ پنجاب کے جو ڈائنامکس ہیں وہ اس طرح کے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکس ڈائنامکس نہیں ہیں۔ کے پی ایک ایسا صوبہ ہے، چونکہ اب سابق فاٹا اس کے اندر ضم ہو گیا ہے، یہ دہشت گردی سے متاثرہ ایک صوبہ ہے۔ ایک جو پسماندگی ہے اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے اور اس کے بہت سے عوامل ہیں، اس کے اندر آج سے نہیں، یہ 75 سال سے بہت سے فیکٹر ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت تھی تو وہ دودھ اور شہد کی نہریں انہوں نے کیوں نہیں بہا دی۔ آپ کی تو پنجاب میں نسل در نسل حکومت ہے۔ آپ تو کتنے، خود میاں نواز شریف جو ہیں یہ سی ایم پنجاب رہے ہیں، خود میاں نواز شریف بھی،
تو آپ نے پنجاب کے اندر کیا ایسے کام تھے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مریم نواز بہت کام کر رہی ہیں اور انہوں نے پنجاب کی تقدیر بدل دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ سی ایم پنجاب تھے، جب شہباز شریف سی ایم پنجاب تھے یا حمزہ شہباز سی ایم پنجاب تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. اتنا وہ روم چھوڑ کے گئے تھے، اتنی بری حالت میں چھوڑ کے گئے تھے کہ مریم نواز کو سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں. تو آپ جو کے پی میں پی ٹی آئی کو کوس رہے ہیں، پہلے ان کا جغرافیہ، ان کے حالات، ان کا تاریخی پس منظر سمجھ لیں، پھر آپ تنقید کریں. بہت ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. یس یو رائٹ. ویورز یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.